सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्नाइपर। इस कहानी के मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 38 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उसके होटल में दाखिल होते ही मैं भी अंदर घुस गया। उससे 2 मेजें छोड़कर मुझे खाली नशिस्त मिल गई थी। बैरे को कहवा लाने का बताकर मैं बज़ाहिर सरसरी नज़र होटल के हाल में दौड़ाने लगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से गजनी में मौजूद था। मेरी शनाख्त के कागजात पूरे थे। आते वक्त कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने चंद साथियों के पते दिए थे जिनसे मैं ज़रूरत के वक्त कोई भी चीज़ मांग सकता था। किसी के घर में पनाह लेने के बजाय मैंने एक सस्ते से होटल में रहना पसंद किया था, क्योंकि बगैर अशद ज़रूरत के मैं किसी को तंग करना या खतरे में नहीं डालना चाहता था। ये दूसरा अमरीकन था जिसका मैं ताकुब कर रहा था। इससे पहले मैं एक अमरीकन सहाफ़ी के पीछे 3 दिन तक पड़ा रहा था, मगर वो बंदा साफ निकला। अब ये दूसरा था और इसकी भी कोई मशकूक हरकत नज़र नहीं आई थी। वो सारा दिन गजनी के मज़ाफ़ात में घूमता, मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें लेता, मुकामी लोगों से मुलाकात करता, यूं जैसे वो कोई ख़ास रिपोर्ट तैयार कर रहा हो। हथियार के नाम पर मेरे पास एक 9mm पिस्तौल मौजूद था, जो मुझे कमांडर बिस्मिल्लाह जान से मिला था। उस पिस्तौल से फायर करके मैंने उसके ठीक होने की अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी। शाम तक मैं उसी सहाफ़ी के ताक़ुब में लगा रहा। अंधेरा छाने पर मैं अपने होटल में लौट आया था। चूंकि मुसलसल एक होटल में रहना मुझे मशकूक कर सकता था, इस वजह से मैं 2-3 दिन से ज़्यादा किसी होटल को अपना मस्कन नहीं बनाता था। सुबह मेरा इरादा काबुल जाने का बन रहा था, क्योंकि गजनी में मुझे अपने मकसद का हसूल मुश्किल नजर आने लगा था। रात का खाना मैं होटल के हाल ही में बैठकर खाता और इस बहाने वहां मौजूद लोगों पर नजर भी डाल लिया करता। खाना खाने के दौरान एक मुकामी आदमी पर मेरी नजर पड़ी। उसने चेहरे पर मफलर की तरह काले रंग की चादर लपेटी हुई थी। दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक तायराना निगाह हाल में दौड़ाई। उसकी नजर एक लम्हे के लिए मुझ पर रुकी और फिर दाएं बाएं का जायजा लेकर वो मुझसे 2 टेबल छोड़कर बैठ गया। चाल ढाल से वो कुछ देखा भाला लग रहा था, मगर मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। गो इस मामले में मेरी याददाश्त बहुत तेज है और कोई ऐसा आदमी जिससे मेरा हल्का सा भी वास्ता रह चुका हो मुझे भूलता नहीं। लेकिन जहन पर जोर देने के बावजूद मुझे याद नहीं आ सका कि उसे कहाँ देखा है। शायद चेहरे से लिपटी हुई चादर की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। खाना खाकर मैंने कहवा पिया। इस दौरान उसने भी अपने लिए कहवा मंगवा लिया था। कहवा पीकर भी वो वहीं बैठा रहा। यूं लग रहा था जैसे वो कनखियों से मुझे ही देख रहा है। जूं ही मैं नशिस्त छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मैंने उसे भी इस्तकबालिया का रुख करते देखा। कमरे में पहुंचकर मैंने चाबी के सुराख से आंख लगा दी। अंदाजे के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही मुझे गैलरी में कदमों की आहट सुनाई दी, जो मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई। चाबी के सुराख से भी मुझे उसी के कपड़ों का रंग नजर आ रहा था। मैं फौरन दरवाजे से एक तरफ हुआ, क्योंकि मुझे शक था कि वो चाबी के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश करेगा। मगर मेरे अंदाजे के बरक्स दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक हुई। पिस्तौल हाथ में थाम कर मैंने उसे छुपाने के लिए जिस्म पर चादर लपेटी और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। अस्सलामुअलैकुम ज़िशान भाई। उसने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अब उसे पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसका नाम तो मैं नहीं जानता था, अलबत्ता अमरीकी कैंप पर हमले के वक्त वो मेरे साथ ही था। आप? मैंने एक तरफ हटते हुए उसे अंदर आने का मौका दिया। उसके अंदर घुसते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठो। लकड़ी की पुरानी सी कुर्सी की तरफ इशारा करके मैंने उसे बैठने का इशारा किया। शुक्रिया कहते हुए वो बैठ गया। आपका नाम मुझे नहीं आता। अहमद। तो अहमद भाई वहीं हाल में मिल लेते, मुझे ऐसे ही डरा दिया। मैंने सोचा आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे और अपना तारुफ करवाने के लिए अलहदगी की ज़रूरत थी। होटल में घुसते ही मैंने आपको पहचान लिया था। बस चेहरा छुपा होने की वजह से याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। आपका पता मुझे कमांडर से मालूम हुआ है और उन्हीं ने मुझे आपसे मिलने को कहा है। मैंने पूछा, खैरियत? हाँ खैरियत है, एक मशकूक शख्स के बारे इत्तला देना थी। तो मोबाइल फ़ोन पर बता देते। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने एक मोबाइल फ़ोन भी मेरे हवाले किया था। मुनासिब यही है कि मैं दूर से उसकी शक्ल आपको दिखा दूं। मैंने पूछा, अभी जाना पड़ेगा? जी, उसने इस बात में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद आगे पीछे चलते हुए हम होटल से बाहर निकल आए। होटल से थोड़ी दूर आते ही हम इकट्ठे हो गए थे। मुझे साथ लिए वो पैदल ही एक जानिब रवाना हो गया। अमरीकी कैंप पर हमले के बाद वो छुपने के लिए शहर में आ गया था। यहाँ उसका अपना घर मौजूद था। मुझे कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने जिन आदमियों के पते दिए थे, उनमें एक अहमद भी था, लेकिन यहाँ आकर मैं किसी से भी नहीं मिला था।
اس کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ کمانڈر بسم اللہ جان کے دو مخبروں کی لاشیں ایک دن کے فرق کے ساتھ غزنی کے مضافات سے ملیں۔ مخبر عموماً دونوں جانب سے ملے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اپنا راز نہیں بتایا جاتا۔ دونوں کو مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا تعلق افغان آرمی سے تھا اور اس نے مرنے سے ایک دن پہلے کمانڈر بسم اللہ کے ساتھی سے بلال سے بات کر کے اپنے تعاقب کی بابت مطلع کیا تھا۔ ہر مخبر کے سامنے ایک ہی آدمی کو سامنے لایا جاتا ہے جو اس مخبر سے رابطے میں رہتا ہے، اور اس فوجی کے ساتھ بلال کا رابطہ تھا۔ وہ چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ بلال نے اسے چھٹی ختم کر کے واپس حاضر ہونے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اگلے ہی دن شہر کے مضافات سے اس کی لاش ملی تھی۔ بلال فوراً زیر زمین ہو گیا، البتہ جانے سے پہلے اس نے فوجی کا تعاقب کرنے والے کی پہچان احمد کو کروا دی تھی۔ گزشتہ روز ایک دوسرے مخبر کی لاش ملی۔ دوسرے نے بھی کئی بار مجاہدین کو کام کی خبریں پہنچائی تھیں۔ دوسرا ایک صحافی تھا۔ کمانڈر بسم اللہ جان کو شک تھا کہ دونوں قتل ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس نے احمد کو مجھ سے رابطہ کر کے مخبر کا تعاقب کرنے والے کی بابت بتانے کو کہا تھا، اور اب احمد مجھے اسی مقصد سے وہاں لے جا رہا تھا۔ مشکوک شخص کے ٹھکانے تک احمد تمام تفصیل دہرا چکا تھا۔ وہ غزنی کے بہترین ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ رات اتنی نہیں بیتی تھی، ہوٹل کا حال تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہم بھی ایک کونے میں خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ دوسری منزل کمرہ نمبر 32A میں رہتا ہے، کرس کارٹر نام ہے، شاید کھانے کے لیے نیچے ہال میں آ جائے۔ دائیں بائیں نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، اگر میں نہ ہوتا تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ ایسے جاسوسوں کو ہم بھی معاف نہیں کرتے۔ اسی وقت بیرا ہمارے قریب آیا۔ 2 کافی، احمد نے اس کے دریافت کرنے سے پہلے بتا دیا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ احمد مجھے ہوٹل کے بارے میں ضروری باتیں بتانے لگا۔ کافی پی کر بھی ہم کافی دیر بیٹھے رہے، اور پھر ہم مایوس ہو کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ احمد ایک دم میری طرف جھکا۔ وہ سفید والا سیڑھیوں سے اتر کر آ رہا ہے۔ میں غیر محسوس انداز میں اس طرف متوجہ ہوا۔ گھٹے ہوئے مضبوط جسم اور لمبے قد والا ایک آدمی مجھے سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ حال میں طائرانہ نظر دوڑا کر وہ ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے نشست سنبھالنے تک چاقو چوبند بیرا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کے آرڈر دینے تک بدیسی لباس میں ملبوس ایک مقامی حسینہ سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور بے تکلفی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ لڑکی کی پیٹھ ہماری جانب تھی۔ اس کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہے۔ یہ کون ہے؟ کنکھیوں سے اسے گھورتے ہوئے میں احمد سے مستفسر ہوا۔ اس طرح کی کئی لڑکیاں یہاں مل جاتی ہیں، بس جیب کا منہ کھولنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، وہاں مزید بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے احمد نے بیرے کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اور بل ادا کر کے ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ کرس کارٹر لڑکی سے محو گفتگو تھا، لیکن اس کی آنکھیں کسی سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ ہوٹل سے نکلتے ہی میں نے کہا، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ چلو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک پلازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں لگی ATM مشین سے مطلوبہ رقم نکال کر اس نے میرے حوالے کی، اور ہم واپس مڑ آئے۔ میرے ہوٹل کا رخ کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ صبح اس ہوٹل میں کمرہ لوں گا، باقی لایا عمل بعد کا مسئلہ ہے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتانا، اس نے پرخلوص لہجے میں آفر کی۔ موٹر سائیکل مل جاتی تو اس کے تعاقب میں آسانی رہتی۔ لازماً اس کے پاس ذاتی یا کرائے کی گاڑی ہوگی؟ ضرور ملے گی، مگر اتنی سردی میں موٹر سائیکل کی سواری کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ میں خود ٹیکسی میں آتا جاتا ہوں۔ مجبوری ہے، شاید بر وقت ٹیکسی نہ مل پائے، میں نے خیال ظاہر کیا۔ صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم ہوٹل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے قریب سے گزرتی ہوئے ایک خالی ٹیکسی کو اشارہ کر کے روکا۔ اندر بیٹھتے ہی وہ اپنے گھر کا پتہ بتانے لگا۔ وہ پتہ پہلے سے میری یادداشت میں محفوظ تھا کہ بسم اللہ جان اس کا پتہ میرے حوالے کر چکا تھا، البتہ میں نے وہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گھر کے سامنے اتر کر اس نے ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ میں نے پوچھا، ساتھ میں کون رہتا ہے؟ وہ مسکرایا، تمہاری بھابھی۔ اسی وقت اندر سے قدموں کی چاپ ابھری اور ایک نسوانی آواز نے پوچھا، کون؟ اس نے جواب دیا، احمد، میرے ساتھ مہمان بھی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی میری نظر ایک جوان سال خاتون پر پڑی، جس نے مہمان کا سن کر چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں چادر کے عقب سے جھلک نہیں تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بھی دروازہ کھول کر پیچھے مڑ گئی۔ احمد بھائی، چائے پانی کا تکلف نہ کرنا، میں نے فوراً اسے منع کیا، بلکہ موٹر سائیکل باہر ہی لے آؤ۔ ایک پیالی قہوہ سردی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد دے گا، پھر کسی وقت صحیح۔ ٹھیک ہے، مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے وہ اندر گھسا اور لمحہ بھر کے بعد موٹر سائیکل لیے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے اور موٹر سائیکل کے سیفٹی گارڈ کے ساتھ لٹکا ہیلمٹ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ سردی کے موسم میں بغیر دستانوں اور ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانا ایک عذاب ہی ہوتا ہے۔
اس سے الوداعی مصافحہ کر کے میں واپس ہوٹل کی جانب مڑ گیا۔ وہ رات میں نے اسی ہوٹل میں گزاری۔ کابل جانے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا تھا۔ 9-10 بجے کے قریب ناشتہ کر کے میں اپنا مختصر سامان اٹھا کر نکل آیا۔ دوسرا ہوٹل اتنی دور نہیں تھا کہ مجھے ٹیکسی وغیرہ کا تکلف کرنا پڑتا۔ 15-20 منٹ میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہوٹل کے حال میں مجھے اکا دکا گاہک ہی نظر آئے۔ ایسے ہوٹلوں کی رونق رات کے وقت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ استقبالیے پر جا کر میں نے کمرے کا پوچھا۔ نچلی منزل میں ایک کمرہ خالی تھا، مگر میں نے دوسری منزل پر کمرہ لینا پسند کیا۔ کمرے کی چابی میرے جانب بڑھاتے ہوئے استقبالین معنی خیز لہجے میں بولا، سر اگر کوئی خاص خدمت درکار ہو تو بلا تکلف حکم کرنا۔ ضرور۔ چابی پکڑتے ہوئے میں نے منہ بنایا۔ اس کی خاص خدمت سے میں ناواقف نہیں تھا، لیکن اس طرح کی غلیظ خدمتوں سے میں یوں ہی بہتر تھا۔ 3 دنوں کا ایڈوانس کرایہ جمع کروا کے میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کمرے میں گزار کر میں ہوٹل کے حال میں آ بیٹھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بے خبری میں وہ باہر نہ نکل جائے۔ ایک سنائپر کو جاسوس بننا پڑ گیا تھا۔ گو انتظار دنیا کا پراذیت کام ہے، مگر سنائپر بیچارے کا تو انتظار کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اپنے شکار کے انتظار میں سنائپر کو کئی کئی گھنٹے بلکہ دن گزارنے پڑ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ حال میں بیٹھے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ میں 2 مرتبہ چائے منگوا کر پی چکا تھا۔ اسی اثنا میں دوپہر کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں نے بھی کھانا منگوا لیا اور پھر بمشکل کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ میں نے کرس کارٹر کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ رات والی تتلی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اب بھی سکن ٹائٹ پجامے اور بمشکل ناف تک آتی شرٹ میں ملبوس تھی۔ البتہ سردی کی وجہ سے گھٹنوں تک آتے فر کے کوٹ کو چھپنے کے کافی تقاضے پورے کر دیے تھے۔ کوٹ سامنے سے کھلا ہونے کی وجہ سے مجھے دور ہی سے اس کے پیٹ کی سفیدی نظر آ گئی تھی۔ حال میں رکنے کے بجائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسے دیکھتے ہی میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر بیرے کو بل لانے کا اشارہ کر دیا۔ ان کے دروازے کے قریب پہنچنے تک میں نے بل پر دستخط کر کے واپس بیرے کی طرف بڑھا دیا اور ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ میرے دروازے سے نکلنے تک وہ پارکنگ میں پہنچ کر سفید رنگ کی کار میں بیٹھ رہے تھے۔ میں ان پر توجہ دیے بغیر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ میرے موٹر سائیکل ان لاک اور سٹارٹ کرنے تک وہ پارکنگ سے نکل کر سیمنٹ کی روش پر چڑھ چکے تھے۔ میں نے ان کے سڑک تک جانے کا انتظار کیا اور پھر موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ شہر میں کسی کا تعاقب کرنے کے لیے موٹر سائیکل ایک بہترین سواری ہے۔ میں محتاط انداز میں کار کا تعاقب کرتا رہا، مگر وہ شاید شاپنگ وغیرہ کے لیے نکلے تھے۔ 2-3 پلازوں میں گھوم پھر کر انہوں نے تھوڑی بہت خریداری کی اور واپس چل پڑے۔ اس دوران میں سائے کی طرح ان کے پیچھے لگا رہا تھا، مگر کرس کارٹر کی کوئی مشکوک حرکت میری نظر میں نہ آ سکی۔ اسے ہوٹل کی پارکنگ میں مڑتا دیکھ کر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر میں واپس ہوٹل کی جانب مڑ آیا۔ حال میں وہ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ میں استقبالین کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک صبح والا آدمی ہی بیٹھا تھا۔ جی سر، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا تھا۔ حکم کریں؟ ایک آنکھ میچتے ہوئے اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے ایک گورے کے ساتھ براؤن کوٹ میں ملبوس ایک تتلی یہاں سے گزری ہے۔ مجھے تو مقامی لگتی ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے یا میری نظر کا قصور ہے؟ بڑی تیز نظر ہے آپ کی۔ اس کے چہرے پر کاروباری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہرحال حکم کریں، میرا دل ساتھ لے گئی ہے، وہی واپس لینا تھا۔ اس نے کھلے دل سے کہا لگایا۔ ویسے اس سے بڑھیا مال بھی موجود ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ بڑھیا مال خاک پسند آئے گا جب دل کسی اور کے قبضے میں ہو۔ پھر تو معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ہوٹل سے تعلق نہیں رکھتی۔ دھت، میں نے بیزاری بھرے انداز میں استقبالیہ کاؤنٹر پر مکہ رسید کیا۔ اگر وہ ہمارے ہوٹل کی ہوتی تب بھی گورے کی مرضی کے بغیر کسی گاہک کو وقت نہ دے پاتی۔ کہیں اکیلی بھی جاتی ہے یا وہ خبیث ہر وقت ساتھ ہی چپکا رہتا ہے؟ کبھی دیکھا تو نہیں، البتہ آپ کا رقیب کافی دفعہ اکیلے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ جب بھی وہ یا لڑکی اکیلے کہیں جائیں تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے $100 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ $100 کے نوٹ کو حریص نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے بولا، صبح 10 سے شام 6 بجے تک آپ کو یہ اطلاع بغیر کسی رکاوٹ کے مل سکتی ہے۔ آپ کا نام؟ میں نے نوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ شان علی۔ نوٹ جھپٹتے ہوئے اس نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں منتظر رہوں گا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سارا دن ہوٹل کے حال میں بیٹھنے سے بہتر تھا کہ نگرانی کا کام میں کسی اور سے لیتا۔ یوں بھی میں نے گورے کے بجائے اس لڑکی میں دلچسپی ظاہر کی تھی تاکہ شان کو کوئی شک نہ ہو۔ شام 6 بجے کے قریب مجھے انٹرکام پر شان علی کی کال موصول ہوئی۔ سر، میں چھٹی کر رہا ہوں، آپ کا رقیب اور تتلی کمرے میں ہیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھا اور تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ یوں بھی کافی آرام کر لیا تھا۔ 8 بجے تک میرا خوف زدہ انتظار جاری رہا۔
8 بجے وہ اس لڑکی کے ہمراہ نیچے ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھا کر دونوں تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ ان کے دوبارہ کمرے کا رخ کرنے پر بھی میں وہیں بیٹھا رہا کہ کہیں وہ اکیلا نہ لوٹ آئے، مگر مزید آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد بھی اسے واپس نہ آتے دیکھ کر میں کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اتنی رات گئے وہ باہر نہ جاتا۔ دروازہ کنڈی کر کے میں بمشکل بوٹ اتار پایا تھا کہ موبائل فون بجنے لگا۔ سکرین پر کمانڈر بسم اللہ جان کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے کال وصول کی۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں ہیں؟ اس کی آواز میں شامل گھبراہٹ مجھے حیران کر گئی تھی۔ اسی ہوٹل میں جہاں ہمارا دوست مقیم ہے۔ وہ صورت سے بولا، فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، احمد صبح سے غائب ہے، شاید آپ بھی ان کی نظروں میں آ گئے ہوں۔ مگر تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے ذیشان بھائی، اس نے قطع کلامی کی۔ ٹھیک ہے۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے میں وہاں سے نکلنے کا سوچنے لگا، شاید میں نے دیر کر دی تھی۔ احمد کا ان کے ہتھے چڑھنے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ میں کل سے ان کی نظروں میں ہوں، اور یقیناً اسی وجہ سے کرس کارٹر نے بھی اپنے کسی آدمی سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا، ان کی نظروں میں آئے بغیر میں ہوٹل سے نکل نہیں سکتا تھا۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ وہ صرف میری نگرانی کر رہے ہوتے اور میں باہر نکل کر انہیں جل دے کر بھاگ جاتا، لیکن اس کے بعد کرس کارٹر میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یقیناً میرے غائب ہونے کے بعد وہ بھی منظر عام سے ہٹ جاتا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اسے یرغمال بنا کر ہوٹل سے اڑن چھو ہونے کی کوشش کرتا۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر میں نے پستول کی نال پر سائلنسر چڑھایا اور جسم پر چادر لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ گیلری سنسان پڑی تھی۔ کمرہ نمبر 32A تک میں دبے قدموں چلتا ہوا پہنچا۔ دائیں بائیں دیکھ کر میں نے گیلری کے خالی ہونے کا یقین کیا اور سائلنسر کو لاک کے ساتھ لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز ابھرتے ہی میں دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں ایسی حالت میں نہیں تھے کہ کمرے سے باہر ہونے والی ٹھک انہیں متوجہ کر سکتی۔ یقیناً کرس کارٹر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسی جرأت کا مظاہرہ کروں گا۔ میرے آندھی اور طوفان کی طرح اندر گھسنے پر وہ ہڑبڑا گئے تھے۔ لڑکی کے منہ سے سریلی چیخ برآمد ہوئی، مگر اس وقت تک میں دروازہ بھیڑ چکا تھا۔ تولیہ لپیٹ لو، میں نے ہکا بکا بیٹھی لڑکی کو اس کی بے لباسی کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے تولیہ اٹھا کر لپیٹ لیا تھا۔ تم اسی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ کرس کارٹر کو میں انگریزی میں مخاطب ہوا تھا۔ یقیناً تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ہنسا، یہ کسی صحافی کا لہجہ تو نہیں؟ میری بات پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، گھوم جاؤ۔ وہ آہستہ سے گھوم گیا۔ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو، میں نے اگلا حکم دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہاتھ پیچھے لاتے ہوئے وہ ایک دم میری طرف مڑ کر پستول پر جھپٹا۔ مجھے اس سے اسی قسم کی کارروائی کی توقع تھی۔ پستول والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے میں نے پستول کو اس کی دست برد سے بچایا اور اس کے ساتھ ہی میرا بایاں مکا نیم دائرہ بناتا ہوا اس کی ٹھوڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ آنے سے پہلے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لہراتا ہوا منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اگر فرش پر دبیز قالین موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس کا تھوبڑا ٹیڑھا ہو گیا ہوتا۔ کھڑی ہو جاؤ، میں نے پستول کی نال سے لڑکی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے میں پشتوں میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ایسی لڑکیوں کی بزدلی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس طرف، میں نے پستول کی نال سے اسے غسل خانے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگ گئی تھی۔ تعاون کرو گی تو یقیناً جان بچ جائے گی، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ میں ہر قسم کے تعاون پر تیار ہوں۔ میری بات کا اس نے الٹا مطلب لیا تھا۔ ہر قسم کا تعاون چھوڑو، بس تھوڑی دیر غسل خانے میں گزار لو۔ اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں نے غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور مطمئن ہوتے ہوئے اسے اندر دھکیل دیا۔ کرس کارٹر کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا۔ لڑکی سے بے فکر ہوتے ہی میں نے کرس کارٹر کی ٹائی اٹھا کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھے تاکہ ہوش میں آنے پر وہ کوئی غلط حرکت نہ کر سکے، اور لباس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کا پرس اور موبائل فون میں نے اپنی جیب میں منتقل کر دیا۔ تکیے کے نیچے پڑا بریٹا نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ گلاک کی طرح یہ بھی اعلیٰ کوالٹی کا پستول تھا۔ جلدی جلدی باقی کمرے کی تلاشی لے کر میں کمانڈر بسم اللہ جان کو کال کرنے لگا۔ ہاں ذیشان، کال وصول کرتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا، کیا آپ کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں؟ میں اسی کے کمرے میں ہوں اور اب اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے چیخ پڑا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے اور اسی سے احمد کے بارے بھی معلوم ہو جائے گا۔ ہوٹل سے باہر کیسے نکالیں گے؟ آپ 2-3 ساتھیوں کو گاڑی دے کر ہوٹل کی جانب بھیجیں، میں اسے باہر نکالنے کی صحیح کرتا ہوں۔ مطلب ٹاکرا ہو کر رہے گا، اس نے خوش دلی سے کہا لگایا۔ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میری کال کا انتظار کرنا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسی اثنا میں کرس کارٹر کس مسا کر اٹھ بیٹھا تھا۔
میں نے لڑکی کو غسل خانے سے باہر نکال کر کپڑے پہننے کو کہا۔ وہ ابھی تک سخت خوف زدہ تھی۔ لرزتے کانپتے ہوئے اس نے کپڑے پہن لیے۔ اب اسے بھی پتلون پہنا دو۔ میں نے کرس کارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ کرس کا انڈر ویئر اور پتلون اٹھا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ کرس نے بے چون و چرا پتلون پہن لی تھی۔ وہ بار بار منہ کھول کر اپنے جبڑے کو ہلا رہا تھا۔ یقیناً میرے دائروی مکے نے اس کے جبڑے کو ہلا دیا تھا۔ یہ کوٹ بھی اسے اوڑھا دو۔ میں نے گرم اوور کوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کوٹ کافی کھلا تھا۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر کوٹ ڈال کر سامنے سے بٹن بند کر دیے۔ اب محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہیں۔ کرس کارٹر کے نزدیک جا کر میں نے پستول جیب میں ڈالا اور کہا، اپنا منہ بند کرو۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے منہ بند کر لیا۔ میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس کے جبڑوں کے دائیں بائیں رکھ کر اندر کی طرف ٹھوکر لگائی۔ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں اپنے جوڑوں میں بیٹھ گئی تھیں۔ چلو، انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے میں اپنے کمرے میں لے آیا۔ خوش قسمتی سے گیلری اس وقت بھی خالی پڑی تھی۔ اگر کوئی موجود بھی ہوتا تب بھی اسے کچھ معلوم نہ ہو پاتا۔ بیٹھ جاؤ۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے خود بیڈ پر نشست سنبھال لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمانڈر بسم اللہ جان کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم۔ میں نے کال وصول کی۔ 5 منٹ میں 2 گاڑیاں ہوٹل کے سامنے پہنچ جائیں گی۔ ہر گاڑی میں 3 آدمی سوار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم باہر ہی آ رہے ہیں۔ مختصراً کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ انگلش سمجھتی ہو؟ میں نے لڑکی سے پوچھا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں سے تم دونوں اکٹھے باہر نکلو گے۔ لڑکی، تم کرس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ چپک کر چلو گی۔ میں تم سے 1 قدم پیچھے چلوں گا۔ اگر ذرا بھی گڑبڑ کی کوشش کی تو مسٹر کرس، یاد رکھنا وہ تمہاری زندگی کی آخری بے وقوفی ہوگی۔ استقبالیہ پر جا کر بتاؤ گے کہ تم 1 دن کے لیے کہیں جا رہے ہو۔ میں اپنے کمرے کی چابی استقبالین کو واپس کر کے اپنا حساب بے باک کروں گا۔ اس دوران تم وہیں ٹھہر کر میرے منتظر رہو گے۔ میں جانتا ہوں کہ نیچے ہال میں تمہارا 1 یا اس سے زیادہ ساتھی موجود ہیں، مگر وہ عمر گھٹانے کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ اب اٹھو اور چل پڑو۔ چہرے پر بھی ذرا خوشگواری لاؤ۔ بالکل ویسا ہی موڈ جیسا میری آمد سے پہلے بنایا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے جسم پر چادر لپیٹ چکا تھا تاکہ پستول نظر نہ آئے۔ سیڑھیاں اتر کر ہم ہال میں پہنچے۔ اتنی رات گزرنے کے بعد بھی ہال مکمل خالی نہیں ہوا تھا۔ اکا دکا میز پر اب بھی گاہک بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میرے حکم کے مطابق وہ دونوں استقبالیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ان کے قریب ہی چل رہا تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، کل تک لوٹ آئیں گے۔ اگر کوئی میرا پوچھنے آئے تو بتا دینا کہ کل شام تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ کرس کارٹر نے رٹا رٹایا فکرہ دہراتے ہوئے کمرے کی چابی استقبالین کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے سر۔ استقبالین نے کاروباری مسکراہٹ چہرے پر بکھیری۔ میں کمرہ چھوڑ رہا ہوں، بل بنا دیں۔ استقبالین سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی میرا رخ ان دونوں کی جانب تھا۔ وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر حال کا جائزہ لے رہے تھے۔ استقبالین نے پوچھا، سر کمرہ نمبر پلیز۔ کمرہ نمبر بتا کر میں نے کمرے کی چابی بھی اس کی جانب بڑھا دی۔ حساب کتاب کر کے اس نے بل اور میرا پاسپورٹ میری جانب بڑھا دیا۔ بل ادا کر کے میں نے کہا، 1 منٹ، ذرا رجسٹر دکھانا۔ یہ لیں سر۔ اس نے رجسٹر میری جانب گھمایا۔ ایک نظر صفحے پر گھماتے ہوئے میں نے تیزی سے وہ صفحہ پھاڑ کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کیا؟ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پستول کی جھلک دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ اسی دوران ایک لمحے کے لیے میں کرس کارٹر سے غافل ہوا۔ اس نے کندھے سے لڑکی کو میری جانب دھکا دیا اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ لڑکی کو واپس دھکیل کر میں اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ اسی وقت مختلف کونوں سے 3 افراد کھڑے ہوئے۔ میں نے فوراً گھٹنا نیچے ٹیک کر کرس کی پنڈلی پر فائر کر دیا۔ وہ بھاگ رہا تھا لیکن اس کا مجھ سے فاصلہ چند قدموں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گولی ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گرا۔ 3 آدمی پستول نکال کر ہماری طرف بڑھے۔ تینوں مقامی ہی تھے۔ دائیں بائیں میزوں پر بیٹھے گاہکوں کو بھی گڑبڑ کا پتہ چل گیا تھا۔ چند نسوانی چیخیں بلند ہوئیں۔ کوئی پولیس کو بلانے کا مشورہ دینے لگا۔ 3-4 آدمی دروازوں کی طرف بھاگے، کچھ کونوں میں سمٹ گئے۔ میں بھاگ کر کرس کے قریب پہنچا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر میں نے زبردستی کھڑا کیا۔ اس کے ساتھی بھی قریب پہنچ گئے تھے۔ تینوں کے تیور خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے ہوشیاری کی کوشش کی تو یہ جان سے جائے گا۔ کرس کی کنپٹی سے پستول لگاتے ہوئے میں نے انہیں دھمکایا۔ بچے گا تو بھی نہیں، ایک نے جوابی دھمکی دی۔ صورتحال کافی بگڑ چکی تھی۔ اگر مزید وقت گزرتا تو پولیس بھی وہاں آ جاتی۔ انہوں نے ایک خاص بے وقوفی کی تھی کہ وہ ایک جانب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اگر وہ میرے چاروں جانب کھڑے ہو گئے ہوتے تو میں زیادہ خطرے میں ہوتا۔ صورت سے سوچتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا اور کرس کو اپنے سامنے ڈھال کی طرح پکڑتے ہوئے کہا، میرے 3 گننے تک اگر تم لوگوں نے پستول نیچے نہ پھینکے تو یہ جان سے جائے گا۔ 1۔ انہوں نے میرے گنتی شروع کرتے ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اسی لمحے میں کام کر گزرا۔
بغیر لمحہ ضائع کیے میں نے پستول سیدھا کیا اور ٹریگر کو مسلسل دباتا گیا۔ تینوں کے ماتھے میں گولیاں لگی تھی۔ اتنی تیزی سے پستول سے فائر کر کے کسی کے سر میں گولی مارنا ایک فن ہی تھا، مگر وہاں مجھے سراہنے کے بجائے تیز نسوانی چیخیں ابھرنا شروع ہو گئیں۔ چلو، میں نے کرس کو دھکیلا۔ وہ کراہتے لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہوٹل کے داخلی دروازے کے باہر کھڑے دو ہتھیار بردار دربان یقیناً میرے لیے مسئلہ پیدا کر دیتے، مگر اسی وقت دروازے سے 4 کلاشن کوفوں والے اندر گھسے۔ ان میں سے 2 کو میں پہچانتا تھا، وہ کمانڈر بسم اللہ جان کے ساتھی تھے۔ ایک نے دربانوں پر کلاشن کوف پکڑ کر انہیں ایک طرف ہونے کا اشارہ کیا، باقی تینوں میرے قریب آ گئے۔ کیا حکم ہے؟ وقت نہیں ہے، اسے اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کلاشن کوف ساتھی کے حوالے کی اور کرس کو کندھے پر اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ دروازے کے سامنے ہی 2 ڈبل کیبن کھڑی تھیں۔ بیٹھتے ہوئے میں نے ایک آدمی کو احمد کی موٹر سائیکل کی چابی پکڑائی اور پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکل کی جانب اشارہ کر کے کہا، آپ احمد بھائی کی موٹر سائیکل لے آئیں۔ وہ سر ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ دونوں ڈبل کیبن آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ میں چادر سے پٹی پھاڑ کر کرس کی پنڈلی سے باندھنے لگا، ورنہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم ہوٹل سے دور ہوتے گئے۔ میں کرس کے ہمراہ آگے والی گاڑی میں تھا۔ تھوڑی دور آتے ہی دوسری گاڑی ہم سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ایک درمیانے مکان کے سامنے آ کر رک گئے۔ ہارن سن کر ایک شخص نے باہر جھانکا اور گاڑی کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک درمیانہ سا مکان تھا۔ گاڑی صحن میں کھڑی کر کے ہم نیچے اترے اور مکان میں موجود آدمی کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک خفیہ کمرے میں پہنچے۔ گو وہ کمرہ دوسرے کمروں کے درمیان ہی میں تھا، مگر اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کمرہ موجود ہے۔ اندر گھستے ہی ہم نے فل فور کرس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ احمد کہاں ہے؟ میں نے پہلا سوال ہی اپنے گمشدہ ساتھی کے متعلق پوچھا تھا۔ کون احمد؟ اس نے بے پرواہی سے کہتے ہوئے خود کو نڈر ظاہر کرنا چاہا۔ دیکھو مسٹر کرس، احمد کے بارے تمہیں زبان تو کھولنی پڑے گی، آرام سے یا تکلیف برداشت کر کے۔ وہ اطمینان سے بولا، اگر خوامخواہ تشدد کرنے کا شوق ہے تو آگے بڑھو۔ آری مل جائے گی؟ میں نے میزبان سے پوچھا۔ جی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی تک میں نے اس کی پتلون کا پائنچا موڑ کر زخمی پنڈلی کو ننگا کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے میری کاروائی دیکھتا رہا۔ 2-3 منٹ کے بعد میزبان آری لیے نمودار ہوا۔ اس کی ٹانگ یہاں گھٹنے سے پکڑو، میں نے میزبان ہی کو کہا، اور اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میرا اطمینان بھرا انداز اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ زخمی پنڈلی کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتا ہوں، یہ تو اب یوں بھی بیکار ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے زخم سے انچ بھر اوپر آری رکھی۔ 1 منٹ، وہ لرزتے ہوئے ایک پتہ دہرانے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور انہوں نے اوپر نیچے سر ہلا کر سمجھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ تیار ہو جاؤ۔ کرس کارٹر کو میزبان کے حوالے کر کے میں باقیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ انہوں نے کال کر کے دوسری گاڑی کو بھی بلا لیا تھا۔ راستے ہی میں ہمیں دوسری گاڑی نے مل جانا تھا۔ کیا ابھی جانا ضروری ہے؟ بسم اللہ جان کے ایک ساتھی نے پوچھا، جس کا نام مجھے بعد میں حیدر معلوم ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، دیر کرنے سے وہ اسے کسی دوسری جگہ بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیدر کے علاوہ میرے ساتھ شمال خان اور میر قلم خان بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی افراد دوسری گاڑی میں تھے۔ ایک چوک پر دوسری گاڑی ہماری منتظر کھڑی تھی۔ ہمارے آگے بڑھتے ہی وہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مطلوبہ مکان گنجان آبادی میں تھا۔ وہاں تک ہمیں آدھا گھنٹہ لگا۔ ایک چوک پر گاڑی روکتے ہوئے حیدر نے کہا، سامنے پہلی گلی میں دوسرا مکان وہی ہے، آپ لوگ یہیں رکو، میں جائزہ لیتا ہوں۔ میں نے نیچے اترنے کے لیے دروازہ کھولا۔ میں جاتا ہوں، میر قلم نے اپنی خدمات پیش کیں، آپ بس تیاری حالت میں رہنا۔ میں نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹا اور نیچے اتر گیا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، میر قلم بھی میرے ساتھ ہو لیا تھا۔ رات ختم ہونے کو تھی، سڑکوں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں گاڑیاں چوک سے تھوڑا آگے لا کر انہوں نے سڑک کے ایک جانب کھڑی کر دیں۔ میں اور میر قلم چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ گو نہ تو صبح کی نماز کا وقت ہوا تھا اور نہ مٹر گشت کا وقت تھا۔ ہماری حرکت شکوک کے دائرے میں آ رہی تھی، لیکن ہم احتیاط کو نظر انداز کیے آگے بڑھتے رہے۔ گلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے مطلوبہ گھر کے دروازے سے روشنی چھلکتی ہوئی نظر آئی۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ نکل گئے ہیں۔ آگے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے میں گلی میں مڑ گیا۔ صحیح کہتے ہو، کھلے دروازے کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن افراتفری میں بھاگ گئے ہیں۔ میر قلم نے میری تائید میں سر ہلایا۔ مطلوبہ مکان کے سامنے پہنچتے ہی مجھے اپنا اندازہ صحیح ہوتا ہوا نظر آیا۔ نہ صرف داخلی دروازہ کھلا تھا، بلکہ اندر کمروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ روشنی کو جلتا اور دروازوں کو کھلا چھوڑ کر بھاگے تھے۔ میرا خیال ہے اندر چل کر جائزہ لے لیتے ہیں۔ میر قلم نے مشورہ دیتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔
میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ مختصر صحن کے بعد برآمدہ نظر آ رہا تھا، جس کے بعد کمروں کے دروازے تھے۔ میر قلم مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ جوں ہی وہ برآمدے کے قریب پہنچا، اچانک ہی مجھے اس کی گردن کے نیچے ایک سرخ نقطہ نظر آیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ لیزر پوائنٹ کا نشان تھا۔ کسی نے ہم پر نشانہ سادہ ہوا تھا۔ نیچے لیٹ جاؤ! خود کو زمین پر گراتے ہوئے میں چیخا، لیکن میر قلم کو دیر ہو گئی تھی۔ میرے الفاظ جب تک اس کی سمجھ میں آتے، اس کی گردن میں گولی پیوست ہو گئی تھی۔ میری طرح وہ بھی اوندھے منہ ہی گرا تھا، لیکن اس کے گرنے میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ نیچے گرنے کے ساتھ میں ساکت نہیں ہوا تھا، بلکہ زکن بھر کر میں نے برآمدے کے ستون کے ساتھ آڑ ڈھونڈ لی تھی۔ انہوں نے مکان کے دروازے کھلے چھوڑ کر ہمارے لیے چارہ ڈالا تھا، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان کی چال میں آ گئے تھے۔ گو اس مکان میں گھستے وقت میرے دماغ میں ہلکی سی کھٹک موجود تھی، لیکن میں احتیاط نہیں برت سکا تھا۔ ستون کی آڑ میں آ کر میں نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، مگر فائر کرنے والے مخالف مکان کی چھت پر تھے اور پستول کی رینج سے دور تھے۔ میرے سامنے ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ ستون کی آڑ میں بہرحال تھوڑا بہت خطرہ موجود تھا۔ چھت پر لیٹے فائرر نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے چند اور فائر کیے۔ تمام گولیاں ستون میں لگی تھی۔ اسی وقت کلاشنکوف کے فائر کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اندازے کے مطابق وہ میرے ساتھیوں کا جوابی فائر تھا۔ میرے لیے واپس دروازے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہونا مناسب سمجھا، اور کلاشنکوف کا دوسرا برسٹ فائر ہوتے ہی میں چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہوا، مگر میری بدقسمتی کہ کمرہ خالی نہیں تھا۔ ہاتھ اوپر! انگریزی میں پکارا گیا۔ وہ 2 نقاب پوش تھے، ایک کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ کی ادائیگی ہونے تک میں فائر کر چکا تھا۔ مجھے ہینڈز اپ کرانے کی حسرت دل میں لیے وہ سر میں گولی کھا کر مردہ چھپکلی کی طرح وہ نیچے گرا۔ اس کا ساتھی زیادہ چست ثابت ہوا تھا۔ میرے دوبارہ ٹریگر دبانے سے پہلے اس نے بائیں پاؤں پر گھومتے ہوئے اپنے دائیں پاؤں سے میرے پستول والے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ اس کی ٹھوکر سے پستول میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کی حرکت رکی نہیں تھی۔ دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے وہ دوبارہ گھوما، اور اس کی دوسری ٹانگ میری چھاتی میں لگی۔ میں دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے حملوں میں بڑی تیزی تھی۔ میرے جوابی حملے سے پہلے سیدھا ہو کر اس نے اپنا گھٹنا میری ناف میں مارنے کے لیے اوپر اٹھایا، لیکن اس وقت تک میں سنبھل چکا تھا۔ اس کا وار میں نے اپنے ہاتھوں پر سہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سر کی زوردار ٹکر اس کی چھاتی میں رسید کی، اور فوراً ہی مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی مرد نہیں، کوئی عورت تھی۔ میری ٹکر کھا کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایک دم اپنے پاؤں پر گھومی۔ اس کا دایاں پاؤں میرے چہرے کی طرف بڑھا۔ سر کو ذرا سا نیچے جھکاتے ہی میں نے اس کا وار خطا کیا۔ دایاں پاؤں نیچے لگاتے ہی اس نے دوسرا پاؤں اٹھا کر حملہ کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی میری زبردست ٹھوکر اس کی پیٹھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ منہ کے بل نیچے گری، لیکن اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے چہرے کو زمین پر لگنے سے بچا لیا تھا، اور پھر اسی طرح پڑے رہنے کے بجائے وہ کروٹ تبدیل کرتی ہوئی میری اگلی ٹھوکر کی زد سے دور ہو گئی۔ 2-3 کروٹیں لے کر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے تیز حملے اور قد و قامت مجھے کسی شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ شک دور کرنے کے لیے میں نے اگلے لمحے سے پہلے چہرے پر لپٹا مفلر کھول دیا۔ وہ حملے کے لیے پر تول رہی تھی۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ زی تم؟ میرے کانوں میں جینیفر کی سریلی آواز گونجی۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، وہ جینی ہی تھی۔ میرے جواب دینے سے پہلے 3 ہتھیار بردار اندر گھستے چلے آئے۔ چاروں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے، ہاتھ اوپر۔ ان میں سے ایک پشتو میں بولا۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ باہر اب تک فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ٹریسی، جانا ہوگا۔ ایک دوسرا آدمی جینیفر کو انگریزی میں مخاطب ہوا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جینیفر سے سینئر یا اس کا ہم رینک تھا۔ باہر والوں کو بھی اندر بلا لو، اور 2 آدمی چند منٹ تک یہیں کمرے کے اندر سے فائر کا جواب دیتے رہو۔ اس کے ساتھ وہ بولا، ایک آدمی اس کے ہاتھ باندھ دو۔ جی سر۔ ایک آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ دوسرے نے اس کے اشارے پر میرے ہاتھ پشت پر باندھے اور میری تلاشی لے کر جیبوں میں موجود سامان نکال لیا۔ مجھے حراست میں لے کر وہ کمرے میں موجود اندرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دوسرے کمرے کے کونے میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی شمالی دیوار میں تنگ سی سرنگ نظر آ رہی تھی۔ جینیفر آگے ہو گئی، اس کے پیچھے میں تھا۔ میرے عقب میں باقی آ رہے تھے۔ کافی طویل سرنگ تھی۔ اس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ہم پہلے والے مکان سے قریباً 5-6 مکان دور آ گئے تھے۔ اسی دوران میرا دماغ اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ نہ جانے جینی میری کچھ مدد کر پاتی یا نہیں۔ آخر وہ خود امریکن سرکار کی ملازم ہی تو تھی، اور جب اس سے ایک سینئر آدمی موجود تھا تو اس کا کیا بس چلتا۔ اگر وہ دھوکے سے مجھے فرار کر دیتی تب بھی اس پر بات تو آ سکتی تھی۔ پہلی دفعہ میرا نام لینے کے بعد اس نے دوبارہ مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ میرے ساتھ شناسائی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرے مکان کے صحن میں آتے ہی
میرے کانوں میں ایک بار پھر فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی۔ صحن میں دو گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھی۔ میرے چہرے پر کالا کپڑا چڑھا کر انہوں نے ایک گاڑی کی عقبی نشست پر دھکیلا اور اس مکان سے باہر نکل آئے۔ ان کی بات چیت سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جینی اور دوسرا امریکن اسی گاڑی میں تھے۔ اس کا نام الیگزینڈر تھا اور وہ جینی سے سینئر لگ رہا تھا۔ موضوع گفتگو مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ تلاش کرنے کی جستجو تھی۔ یقیناً احمد سے انہیں کچھ معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ گاڑی آدھ پون گھنٹہ چلتی رہی۔ رکنے پر ایک آدمی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ میرے سر پر چڑھا کپڑا انہوں نے اتار دیا تھا۔ الیگزینڈر نے مجھے باندھنے والوں کو کہا، مجھے غزنی میں موجود دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کی تفصیل چاہیے، اور تفتیش کرتے ہوئے بس اتنا خیال کرنا کہ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ باقی ہاتھ پاؤں کاٹتے ہو یا ناک کان، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فکر نہ کریں سر۔ دونوں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ جینی ٹریسی واکر کے روپ میں وہاں کھڑی مجھے گہری نظروں سے گھور رہی تھی۔ چلیں؟ الیگزینڈر جینی سے مستفسر ہوا۔ جینی نے پرخیال لہجے میں کہا، سر میرا خیال ہے اس آدمی کو مجھے خود سنبھالنا ہوگا۔ ہاں، اپنے دونوں آدمیوں کی نگرانی کر لینا۔ اگر صحیح سوال جواب نہیں کرتے تو آپ پوچھ گچھ کر لینا۔ آپ سمجھے نہیں سر، میرا مطلب ہے پہلے ہمیں کرس کارٹر صاحب کی بازیابی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ الیگزینڈر بے پرواہی سے بولا، جب دہشت گردوں کے تمام ٹھکانوں کی بابت معلوم ہو جائے گا تو کرس کارٹر بھی بازیاب ہو جائے گا۔ جینیفر نے منہ بنایا۔ پہلے پکڑے جانے والے دہشت گرد سے ہم نے کیا اگلوا لیا ہے جو اس سے تمام ٹھکانوں کی بابت معلوم ہو جائے گا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ الیگزینڈر نے مفاہمتی انداز میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولی، سر کرس کارٹر کو آزاد کروانا ضروری ہے۔ ہاں، مگر اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو اسے آزاد کراتے ہوئے کوئی اور نقصان کروا بیٹھو۔ جینیفر اعتماد سے بولی، میں سنبھال لوں گی سر۔ ویسے پہلے کوشش کر لو، اگر کچھ معلوم ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کرس کارٹر کی واپسی کا کچھ کریں گے۔ الیگزینڈر نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ ان دونوں کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ الیگزینڈر کی نظر میں انگلش سے نابلد تھا، اسی وجہ سے وہ یوں آزادی سے بات چیت کر رہا تھا۔ البتہ جینیفر کی بات اور تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ جینیفر نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ رخصت ہو گیا۔ تم دونوں بھی جاؤ۔ جینیفر نے دونوں مقامی افراد کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جاتے ہی اس نے سب سے پہلے میری بندشیں کھولیں اور پھر ایک کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، اس دن تم ہی تھے۔ بغیر کسی تمہید کے وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اتنے فاصلے سے سر میں گولی مارنا کسی عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی میں افغانستان میں موجود نہیں تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً تم ماری جاتی۔ صحیح کہہ رہے ہو، مگر کیا کروں کہ اتنے فاصلے سے یوں صفائی سے فائر کرنے والا تمہارے علاوہ ایک نک سٹیورٹ ہی دیکھا ہے، اور نک تو ہمارا اتحادی ہے۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ اس کے بارے میں مجھے کمانڈر اسلام سے معلوم ہوا تھا۔ برطانوی فوج کا ایک سپاہی ہے، اس کی ساتھی لورا براؤن بھی اچھی نشانے باز ہے۔ اچھا، اب میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں سوائے محبت کرنے کے؟ بکواس نہ کرو، اور میں نے کہا تھا کہ واپس امریکہ چلی جاؤ۔ اس دن بڑی مشکل سے تمہیں بچایا تھا۔ بس 2-3 ماہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ ملنے آؤ گے نا؟ ملنے آنا تو شاید مشکل ہو، البتہ اپنا فون نمبر بتا دو، کال کر لیا کروں گا، وہ بھی پلوشا سے پوچھ کر۔ آخری فکرہ میں نے مسکراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ کہاں ہے وہ آفت کی پرکالا؟ جینیفر بھی مسکرا دی تھی۔ وہ بھی افغانستان آئی ہوئی ہے۔ سچ؟ کہاں ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ جواباً میں نے اپنی گرفتاری اور ثبوتوں کی تلاش وغیرہ کی ساری کہانی اجمالاً دہرا دی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ کیسے کرتا رابطہ؟ اور معاف کرنا، تم سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تو میں اس حالت میں پہنچا ہوں۔ یہ کون سی رابطہ کرنے کی کوشش تھی؟ اس نے منہ بنایا۔ ہمارے آدمیوں کو قتل کرنا اور انہیں اغوا کرانا مجھے تلاش کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو تم لوگوں نے پاکستان میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جانتے ہو ایلبرٹ بروک اور کرنل کولن فیلڈ دونوں اس دن تمہاری گولی کا نشانہ بن گئے تھے۔ وہ دونوں میرے مجرم بھی تو تھے۔ بہرحال اس دن حملہ کرنے والوں کو بہت کوشش سے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ گو پہلے تو مجھے اندازہ تھا کہ گولی چلانے والے تم ہو، جو بعد میں یقین میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن میں نے کسی کو ہلکا سا اشارہ بھی نہ دیا۔ باقی جیسین سمتھ کی جان بچاتے ہوئے میں نے حماقت کا ثبوت دیا تھا، لیکن اس حماقت کی بدولت بعد میں میرا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ فائر کرنے والے واقعی تم ہی ہو۔ میں نے پوچھا، جیسین کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ استاد ہے میرا، اور اتنی ہمت میں اس لیے کر پائی تھی کہ کولن فیلڈ کے سر میں لگنے والی گولی نے میری سوچوں کو تمہاری جانب موڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جب دوسرے افراد کو بھی سر ہی میں گولی لگنا شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہو گیا
کہ ہو نہ ہو فائر کرنے والا زی ہی ہے۔ اچھا اب میرے بارے کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، ابھی جاؤ اور کرس کارٹر کو رہا کر دو۔ میں ہنسا۔ تو تم مجھے یوں ہی جانے دو گی؟ شک ہے کیا؟ نہیں، مگر اس طرح تم سے باز پرس ہو سکتی ہے۔ نہیں، تمہارے بدلے ہمیں کرس کارٹر مل جائے گا نا، اور بالفرض وہ تمہارے قبضے میں نہ ہوتا تو میں تب بھی تمہیں چھوڑ دیتی۔ واپس امریکہ کب جا رہی ہو؟ کہا تو ہے 2-3 ماہ میں چلی جاؤں گی۔ میں نے پوچھا البرٹ بروک تو رہا نہیں، کیا میری بے گناہی کے ثبوت بھی اس کے ساتھ ضائع ہو گئے ہیں؟ اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے پوچھا اگر تمہیں وہ ثبوت میں لا دوں تو کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام چاہیے؟ مجھ سے شادی کر لو۔ پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں شاید بچ جاؤں، لیکن پلوشہ مجھے قتل کرنے امریکہ تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے پوچھا اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ پیلاوشا کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ میں زچ ہوتے ہوئے بولا جینی تنگ نہ کیا کرو۔ اچھا میں کوشش کروں گی، وعدہ تو نہیں کر سکتی، میرا نمبر یاد کر لو۔ اس نے ایک نمبر دہراتے ہوئے کہا اس پر رابطہ کر کے معلوم کر لینا کہ امریکہ واپسی سے پہلے تمہارا کام کر جاؤں گی۔ اس کا نمبر ذہن نشین کرتے ہوئے میں نے اپنا نمبر دہراتے ہوئے کہا اپنا امریکہ کا رابطہ نمبر بھی بتا دو۔ میرا نمبر اپنے سیل فون میں محفوظ کر کے وہ اپنا نمبر بتاتے ہوئے مسکرائی ابھی تک تمہاری یادداشت ویسی ہی ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں مطلب کی بات پر آیا میں احمد کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کون احمد؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہمارا جو آدمی تمہارے پاس قید ہے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا ضروری ہے کیا؟ ہاں، کیونکہ یہاں میری حیثیت مہمان کی سی ہے، میں بس اپنی بے گناہی کے ثبوت ہی حاصل کرنے آیا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اور اب اگر میں وہاں جا کر کرس کارٹر کی رہائی کی بات کروں گا تو یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب ہے جلد سے جلد وہ ثبوت تمہارے حوالے کر کے جان چھڑانا بہتر رہے گا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ کہوں تو اپنے لیے شوہر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کس وقت جانا ہوگا؟ اس نے کہا بھوک لگی ہو تو ناشتہ منگوا دیتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو مگر آنکھیں باندھنا پڑیں گی۔ میں ہنسا۔ مجھ پر اعتبار نہیں؟ ہاں، اس نے صاف گوئی سے اقرار کیا۔ اس بار اعتبار نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں تمہارے سب سے بڑے دشمن امریکی ہیں۔ تم بھی تو امریکی ہو؟ اس نے کہا لگایا میں تو تمہاری پیاری ہوں نا، اور جب بھی پیلاوشا سے ملاقات ہوئی اسے ضرور بتاؤں گی کہ تم نے کس طرح میری جان بخشی کی۔ اچھا بتا دینا یار، فی الحال تو چلے نا؟ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم ایک مخصوص سمت میں روانہ تھے۔ احمد بھی ساتھ تھا۔ احمد اور میرے سر پر جینیفر کے کہنے پر کالا کپڑا چڑھا دیا تھا اور ہمارے ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ ایک غیر معروف ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر اس نے میرے سر سے کپڑا اتارا اور کہا اپنے آدمیوں کو کہو کہ کرس کارٹر کو یہاں لے آئیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ بغیر کسی تکرار کے وہ اپنے ساتھ موجود 3 مسلح مقامی محافظوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ احمد کو کافی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ عقبی نشست پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اسے مخاطب کیے بغیر میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور موبائل فون نکال کر کمانڈر بسم اللہ کو کال کرنے لگا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ جی، اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ذیشان بات کر رہا ہوں، میں نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ اس نے بے صبری سے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ میں احمد کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، احمد بھی میرے ساتھ ہے۔ آپ یوں کریں کہ کرس کارٹر کو ایک گاڑی میں بٹھا کر وہیں لے آئیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھانے کا وقت بھی نہیں ہے، فی الحال جو کہا ہے وہ کریں۔ کہیں یہ سب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا نہیں، میں کسی دباؤ یا مجبوری کی بنا پر نہیں کہہ رہا۔ مختصراً اتنا جان لیں کہ احمد کے بدلے کرس کارٹر کو واپس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید بحث سے گریز کرتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ احمد کا مکان میں نے دیکھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں چند منٹ تک انتظار کرنا پڑا تھا۔ مکان کو تالا لگا ہوا تھا، ہم گاڑی ہی میں بیٹھے رہے۔ شمسا کہاں ہے؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو احمد کی نحیف آواز نے توڑا۔ کون شمسا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا اور پھر ایک خیال کے تحت کہا شاید ہماری بھابھی کا نام شمسا ہے۔ کچھ کہے بغیر اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ محفوظ ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ بسم اللہ جان کے آدمیوں کے پہنچتے ہی میں نے احمد کو ان کے حوالے کیا۔ وہ کرس کارٹر کی آنکھیں بند کر کے لائے تھے۔ اسے اپنی گاڑی میں منتقل کر کے میں نے انہیں جانے کو کہا اور خود مطلوبہ ہوٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہوٹل کے قریب پہنچتے ہی میں نے اسے کال کر کے باہر بلا لیا تھا۔ وہ بڑی شدت سے میری منتظر تھی۔ کرس کارٹر کو دیکھتے ہی اس نے میرا شکریہ ادا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں واپس چھوڑ کر آنا پڑے گا؟ شکریہ، تم جاؤ، موقع ملتے ہی میں خود رابطہ کروں گی، تمہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاتے ہوئے وہ مجھے سمجھانا نہیں بھولی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے خفیہ ٹھکانے کے قریب ایک مناسب مقام پر اترا اور احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔
تمام بے صبری سے میرے منتظر تھے۔ احمد کے لیے انہوں نے ایک ڈاکٹر کو بلا لیا تھا جو اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ میری آمد کے ساتھ حیدر نے بسم اللہ جان کو کال کر کے موبائل فون میری جانب بڑھا دیا۔ سلام دعا کے بعد وہ تفصیل پوچھنے لگا۔ وہی لڑکی مل گئی تھی یار، مجھے رہا کرنے کا اسے یہی بہانہ مناسب لگا کہ میرے بدلے کرس کارٹر کو طلب کر لے۔ میں نے اپنی رہائی کے ساتھ احمد کا بھی مطالبہ کر دیا۔ آپ کا کام تو درمیان ہی میں رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ پاک کوئی اور سبب بنا دے گا۔ اس نے پوچھا مطلب دوبارہ سے پوری محنت کرو گے؟ فی الحال تو آرام کروں گا، چند دن بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ میں نے جینی کی آفر کا ذکر مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تو پھر یہاں آ جاؤ، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ جب آنا ہوگا بتا دوں گا۔ اور اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔